अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेडी डॉक्टर कर्नल शीन आज भी पाक फ़ौज में खदमात सरअंजाम दे रही हैं। दिल की इंतहाई सादा और अपने पेशे में बेपनाह महारत रखती हैं। वो इल्म, दोस्त और अदब पर परवर शख्सियत भी हैं। उनकी ज़िंदगी का यह अजीब वाक़या अल्लाह की गिरफ्त का आकाश है। वाक़या उनकी ज़ुबानी सुनिए। मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी उस वक्त की जब मैं कॉलेज के दूसरे साल में ज़ेर तालीम थी। मेरे दोनों छोटे भाई बिलतरतीब कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहे थे। वह इस तरह अचानक शादी करके नई अम्मी को घर ले आए कि हम सब अजीब सदमे और दुख से दो चार हो गए। अब्बा जी ने मालूम नहीं अचानक ये फ़ैसला कैसे कर लिया कि अम्मी समेत हम सब घर वालों को कानो कान खबर ना हुई और अब्बू एक अदद नौब्याता बीवी के मालिक बन गए। वो लड़की उम्र में मुझसे चंद साल ही बड़ी होगी। अब्बू की इस हरकत ने हमें परेशान कर दिया, बल्कि घर में एक अजीब सोगवारी और बंटवारे की सी कैफियत पैदा हो गई। अम्मी तो जैसे मिट्टी या बर्फ़ का खामोश तोदा बन गई। मिजाजी खुदा से शिकवा क्या, ना शिकायत, ना लड़ी ना झगड़ी, जैसे अपने सारे हकूक़ से यकदम दस्तबरदार हो गई हूँ। अब्बा जी के इस अचानक फ़ैसले ने हमें और हमारी माँ को रिश्तेदारों और गली मोहल्ला वालों की नज़रों में भी तमाशा बना दिया। हमारे पास उनके सवालों के जवाब नहीं थे। खैर, हम तो तन्हाई में आंसू बहा लेते थे, लेकिन अम्मी जैसी चुप थीं वैसी ही रहीं। उन्होंने अपने अंदर के उबाल और मलाल को कभी ज़ाहिर नहीं किया। अब्बा जी अपनी नई दुल्हन के साथ ऊपर वाले कमरे में मुंतकिल हो गए। यह गनीमत था कि अपना घर था और ऊपर की मंजिल में भी 2 कमरे थे, वरना शायद माहौल और भी बदतर हो जाता। हम बच्चों के साथ अब्बा जी का रवैया पहले की तरह शफीक और मेहरबान रहा, लेकिन पता नहीं क्यों वो सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते हुए बहुत बेगाने लगने लगे। एक गैर महसूस दीवार थी जो इनके और हमारे दरमियान हाइल हो गई। रफ्ता रफ्ता हमने यह हादसा कबूल कर लिया और उस औरत को भी जो सुतीली माँ थी, माँ के रूप में हमारे सामने आई। वो अक्सर नीचे उतर आती और हम बच्चों के साथ खूब मज़े मज़े की बातें करती। वो हुस्न अखलाक से आरास्ता थी। उससे घिल मिल कर हमारा गुस्सा, रंज और खौफ दूर होने लगी। हम बहन भाई मिलकर कभी उस वाक़ये को मौजू गुफ्तगू बना लेते तो सोचते, पता नहीं इस सानिया के पीछे ज़्यादा कसूरवार कौन है। अब्बा जी जो बगैर बताए चुपचाप दूसरी बीवी ले आए, या अम्मी जो अब अब्बा से हमेशा खिंची खिंची रहती थी। हमने हमेशा इन दोनों के दरमियान एक अजीब सी सर्द जंग महसूस की थी। खैर, किस्से को तामे असल वाक़ये की तरफ आती हूँ। हम सब बच्चों ने चंद बरस बाद तालीम मुकम्मल कर ली। इस दौरान अब्बा जी सरकारी मुलाजमत से सबकदोश हो गए। बाद अज़ां जमा शुदा और सरकार की तरफ से मिलने वाली रकम के ज़रिए अब्बा जी ने हमारी शादियाँ कर दी और हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए। इस दौरान अल्लाह ताला ने अब्बा जी को दूसरी बीवी से 3 बच्चों से नवाजा। गोया हमें 3 सुतीले बहन भाई अता हो गए। यही वजह है कि हमारी शादियों के बाद घर में जो खला पैदा हुआ उसे कम से कम अब्बा जी ने हरगिज़ महसूस नहीं किया। रही हमारी माँ, वो अपने दुख, अपनी तन्हाई अपने साथ ही बटाती रहीं। उसने अपने इकलापे के दुख में हमें कभी शरीक नहीं किया, या हो सकता है उन्होंने अपने सीने पर सब्र की सिल रखकर ज़बान पर खामोशी के ताले लगा दिए। अब्बा जी मुलाजमत से सबकदोश होने के बाद पहले की तरह खुशहाल नहीं रहे थे। ऊपर से 3 छोटे बच्चों की कफालत का बोझ भी आन पड़ा। मैं उस वक्त तक पाक फ़ौज में मुलाजमत हासिल कर चुकी थी। मेरी तनख्वाह और मराद दोनों छोटे भाइयों से ज़्यादा थी। मेरे शौहर गो पेशे के लिहाज से इंजीनियर थे, लेकिन उनकी जद्दी पुश्ती काफ़ी ज़मीन थी। अब्बा जी ने एक दिन अपनी मुआशी परेशानी के बारे में मुझे आगाह किया और बताया कि उनकी पेंशन बहुत कलील है, कट-कटाकर चंद हज़ार रुपये मिलते हैं। इतनी थोड़ी रकम से पानी, बिजली, गैस के बिल, घर का टैक्स और दूसरे अखराजात का बार उठाना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। मेरे भाइयों की तनख्वाहें ही उनकी सफ़ेद पोशी का भरम रखे हुए हैं। चूँकि बहैसियत डॉक्टर मेरी माली हैसियत सबसे ज़्यादा मुस्तहकिम है, इस सूरत में मुझे उनकी माली मदद के लिए कुछ रकम ज़रूर भिजवानी चाहिए। एक बाप बेटी से मांगते हुए जिस तरह शर्मसार, महजूब और दुखी हो जाता है, वो दुख मैंने उस दिन अब्बा जी की लरजती आवाज़ में महसूस किया। मैंने उनसे कहा, आप फ़िक्र ना करें, आपने मुझे आला तालीम दिलवाई है और मेरे अखराजात बर्दाश्त किए हैं। अब मुझे आपकी खिदमत करके खुशी होगी। यूँ मैं हर माह अपनी बचत के मुताबिक उन्हें 5-6 हज़ार रुपये भिजवाने लगी। उनकी ज़िंदगी की गाड़ी काफ़ी कदरे हमवारी से चल पड़ी। मेरे शौहर बहुत नेक इंसान हैं। उन्होंने रकम भिजवाने पर बिल्कुल एतराज़ नहीं किया। मैं पाक फ़ौज में रहने के बायस शहर शहर तकर्रुर का लुत्फ़ उठाने लगी। ताहम बच्चों के साथ हमारी ज़रूरियात में भी दिन ब दिन इजाफ़ा होने लगा।
اچھا گھر، اچھی تعلیم، اچھی کار اور مستقبل کے لیے خطیر رقم کمانا ہمارا مقصد حیات بن گیا۔ کچھ رقم جمع ہونے پر ہم نے اسلام آباد اور لاہور میں اچھی جگہوں پر پلاٹ خرید لیے۔ انہی دنوں ابا جی حملہ قلب کے سبب انتقال کر گئے۔ اس وقت ہمارے سوتیلے بہن بھائی اتنے چھوٹے تھے کہ بڑا بیٹا صرف 10 برس کا تھا۔ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے وہ رقم روک دی جو ابا جی کی زندگی میں بھجواتی تھی، شاید یہ سوچ کر کہ وعدہ تو ابا جی کے ساتھ تھا، ان کے بچوں کے ساتھ تو نہیں۔ پھر یہ رقم میری محنت کی کمائی ہے، 6-7 ہزار روپے کم تو نہیں ہوتے۔ میں کیوں سوتیلے بہن بھائیوں پر اپنی اتنی رقم خرچ کروں؟ آخر سوتیلی ماں کے اپنے خاندان والے بھی تو ہیں، ان بچوں کے نانا نانی ماموں وغیرہ ہوں گے۔ اب یہ ان کا فرض ہے کہ ان بچوں کی کفالت کریں۔ ابا جی کی وفات کے بعد میری امی بڑے بیٹے کے پاس چلی گئی تھیں، گویا اس گھر کی ذمہ داری کا بوجھ مجھ پر نہ رہا۔ وہ اپنے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرواتے ہوئے میرے زمین نے جھنجھوڑا۔ اس ڈاک خانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے قدموں نے تھمنا چاہا جہاں سے میں منی آرڈر بھجواتی تھی، لیکن یہ کہتے ہوئے اندر کی آواز کو دبا دیا کہ میں نے ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا۔ اب اس عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کا بوجھ خود اٹھائے، کہیں چھوٹی موٹی ملازمت کر لے۔ بہرحال دوسرا مہینہ شروع ہو گیا۔ شاید قدرت نے میری نیت اور عمل کا پھل مجھے اسی وقت دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس بار بھی میرا رقم بھجوانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پہلی تاریخ کو تنخواہ ملی تو حسب معمول چیک کاٹ کر ملازم کو دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس چلا آیا اور بتایا کہ میرے اکاؤنٹ میں تنخواہ جمع ہی نہیں ہوئی۔ میں دوسرے روز دفتر گئی تو معلوم ہوا کہ میں پچھلے کئی مہینوں سے کرایہ مکان کی مد میں جمع شدہ رقم سے زیادہ نکلوا چکی ہوں، اس لیے تنخواہ کئی ماہ کٹتی رہے گی۔ یہ دفتر والوں کی غلطی تھی، لیکن اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا۔ گھر لوٹی تو ایک اور بری خبر میری منتظر تھی۔ میرے شوہر زمینوں پر گئے ہوئے تھے، وہاں ان کا کسی سے جھگڑا ہو گیا اور وہ مخالف گروہ کا آدمی زخمی ہو گیا۔ چوٹ اس قدر شدید تھی کہ وہ زندگی اور موت کی دہلیز پر جا پہنچا۔ مخالف گروہ والے اثر و رسوخ رکھتے تھے، انہوں نے فوجداری مقدمے کی FIR کٹوا دی، پولیس وارنٹ گرفتاری لائی اور میرے شوہر کو پکڑ کر لے گئی۔ یہ خبر سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر کی ضمانت، مقدمہ ختم کروانے، مخالف گروہ کے ساتھ صلح نامے اور علاج معالجے پر اچھی خاصی رقم لگ گئی۔ گاؤں میں میرے 10-15 دن شدید دوڑ و دھوپ میں گزرے۔ آخر خدا کر کے سارے مرحلے طے ہوئے۔ گھر لوٹی تو میری چھوٹی بیٹی اچانک تیز بخار میں پھنکنے لگی۔ میں خود ڈاکٹر تھی، جب تشخیص نہ کر سکی تو اسے فوجی اسپتال لے جا کر ماہر خصوصی کو دکھایا۔ اس نے ادویہ لکھ کر دیں، مگر بچی کا بخار نہیں اترا۔ دوائیوں کے باعث بچی سو گئی۔ اگلی صبح میں دفتر چلی گئی۔ بچی کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں ملازمہ موجود تھی۔ میں فون کر کے اس کی خیریت دریافت کرتی رہی۔ 2:30 بجے کے قریب جب میں ڈیوٹی سے واپس لوٹی تو بچی نے ماما کہا اور میری آنکھوں کے سامنے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں اسے کار میں لیے بھاگی ہسپتال پہنچی۔ اس لمحے بیٹی کا بخار 104 درجے سے بھی تجاوز کر گیا تھا۔ اسے جلدی ٹیکے لگائے گئے اور سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی گئیں۔ کچھ بخار اترا، لیکن شام کو پھر چڑھ گیا۔ مزید برآں اسے تشنج کے دورے بھی پڑنے لگے۔ میرے خدا، ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ ہمیں چاروں طرف سے غم کی آندھی نے گھیر لیا ہے؟ میں نماز پڑھ کر روتے روتے اونچی آواز سے دعا مانگتے ہوئے اللہ سے پوچھنے لگی، اس ذات کریم سے شکوہ کنا ہو گئی۔ تبھی ذہن میں ایک خیال دھماکے کی طرح گونجا اور میری روح تک زخموں سے چور ہو گئی۔ میں مجرم تھی، اپنے والد صاحب کی مجرم اور اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کی مجرم۔ والد صاحب سے کیا ہوا وعدہ ایفا نہیں کیا اور سوتیلے بہن بھائیوں کو مشکل وقت میں تنہا چھوڑ دیا۔ اللہ جانے وہ بچے بھوک کے مارے کیسے بلکتے ہوں گے، وہ عورت ان کے کھانے پینے کا خرچہ کیسے پورا کرتی ہوگی۔ اللہ کی پکڑ کے احساس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ میں معافی کے لیے اللہ کے حضور میں جھک گئی۔ میں نے یتیم بچوں کے صرف 6-7 ہزار روپے روکے تھے اور میرے 6-7 لاکھ روپے لگ گئے۔ میری بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گئی اور میرے شوہر پھانسی چڑھتے چڑھتے بچے۔ اگر وہ آدمی مر جاتا تو سیدھا قتل کا مقدمہ بن جاتا۔ ایک کے بعد دوسرے دکھ اور آزمائش نے میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ اگلی صبح میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو رقم بھجوائی، بلکہ پچھلے 6 ماہ کا بھی حساب کر کے 14,000 روپے بھجوا دیے۔ چند دن بعد دفتر سے اطلاع آئی کہ آپ کی تنخواہ بحال کر دی گئی ہے۔ اب یہ رقم تنخواہ میں سے آہستہ آہستہ کاٹی جائے گی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو شفا یاب کر دیا تھا۔ الحمدللہ دوبارہ اسے تشنج کے دورے بھی نہیں پڑے۔ میرے شوہر کے ساتھ مخالف کی صلح بھی پائیدار ہو چکی ہے۔ آج میں جو کچھ بھی کماتی ہوں اس میں میرے سوتیلے بہن بھائیوں کے علاوہ ناداروں، غریبوں اور ضرورت مندوں کا بھی حصہ ہے۔ اللہ کے فضل سے میری کمائی میں بہت برکت ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ برکت، یہ فضل، یہ کرم، یہ دولت کی ریل پیل صرف اسی وجہ سے ہے کہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہی ہوں۔ بے شک
میرے ستیلے بہن بھائی بہت اچھے ہیں۔ ستیلی والدہ بھی بہت باہمت خاتون ہیں۔ میں زندگی کے ہر مرحلے پر ان کی مدد کرتی رہوں گی، ویسے ہی جیسے ایک سگا باپ بچوں کی کرتا ہے۔ ابا جی یہ ذمہ داری میرے سپرد کر گئے تھے اور یہ ذمہ داری نبھانے ہی میں میری نجات اور میری ساری خوشیاں پوشیدہ ہیں۔ راؤ یعقوب میرے پرانے دوست ہیں۔ کسی زمانے میں ہم دونوں ایک سیاسی ہفت روزہ میں اکٹھے کام کرتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ 1970 میں لیکچرار ہو کر سرکاری ملازمت میں چلا گیا اور یعقوب صاحب اسلام آباد کے ایک علمی ادارے میں آفیسر بن گئے، جہاں سے وہ 1999 میں 20ویں گریڈ سے ریٹائر ہوئے۔ موصوف بہت اچھے قلم کار ہیں اور کئی وکیل انگریزی کتابوں کا انہوں نے خوبصورت اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ آج کل وہ لاہور کی ایک معروف بستی میں رہائش پذیر ہے۔ موصوف نئے لاہور منتقل ہوئے تھے کہ ایک روز اخبار میں پڑھا کہ راؤ یعقوب کا بیٹا جو 1 سال پہلے ہندوستان میں گرفتار ہو گیا تھا، رہا ہو کر آگے۔ افسوس بھی اور حیرت بھی کہ یہ واقعہ ہے۔ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑا ہی عجیب قصہ سنایا۔ کہنے لگے، میرا سسرال ہندوستان کے ضلع اعظم گڑھ میں ہے۔ تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اسلام آباد ہی میں تھا جب میری بیگم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بھائی سے ملے، بہت لمبا عرصہ ہو گیا، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ انتظام کر دیں اور میں جیتے جی اس سے ملاقات کروں۔ میرا ایک بیٹا یوسف قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بھی امی کے ساتھ جاؤں گا، ماموں سے ملاؤں گا اور ہندوستان کی سیر بھی کراؤں گا۔ چنانچہ میں نے بھی یہ سوچ کر بیٹے کی تجویز سے اتفاق کیا کہ بیگم کا تنہا سفر کرنے سے بہتر ہے دونوں چلے جائیں۔ دونوں ماں بیٹے کے پاسپورٹ اور ویزوں کا انتظام ہوا تو وہ دونوں ایک دن ہوائی جہاز سے ہندوستان چلے گئے۔ لیکن یہ کیا، وہ آج گئے اور دوسرے ہی روز شام کو ہوائی جہاز سے واپس اسلام آباد آ گئے۔ ہم سب ہکا بکا رہ گئے۔ خیال آیا کہ شاید کسی شک کی بنا پر ہندوستان والوں نے دلی سے آگے نہیں جانے دیا، لیکن ایسا ممکن نہ تھا کہ ہم نے بھارتی سفارت خانے سے قواعد و ضوابط کے مطابق باقاعدہ ویزا حاصل کیا تھا۔ بیگم کا برا حال تھا، اس کی رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا حادثہ ہوا، تو وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ اس نے ہچکیاں لے کر بتایا کہ آپ کے بیٹے نے وہاں سے ہٹ درمی کی انتہا کر دی۔ بیگم نے بتایا کہ میرے بھائی جس گاؤں میں رہتے ہیں وہاں بجلی بھی نہیں ہے، وہ بڑا ہی پسماندہ علاقہ ہے۔ پھر میرے بھائیوں نے بھینسیں پال رکھی ہیں، گھر کے ساتھ ہی مویشیوں کا بڑا ہے اور گوبر، سبزے اور گندے پانی کی کثرت کی وجہ سے گاؤں میں مچھر بڑی کثرت سے ہیں اور خوب پلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ رات کو جب ہم سوئے تو یوسف پر تو مچھروں نے گویا یلغار ہی کر دی۔ گاؤں کے لوگ تو اس صورتحال کے عادی تھے، مگر یوسف کے لیے یہ بالکل نیا اور تکلیف دہ تجربہ تھا۔ ساری رات مچھر اسے کاٹتے رہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو نہ سکا، جاگتا رہا اور روتا رہا، اور صبح ہوتے ہی اس نے چیختے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اس گاؤں میں مزید ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرے گا اور لازماً آج ہی واپس جائے گا۔ وہ بار بار چلا رہا تھا اور اس مطالبے کی تکرار کیے جا رہا تھا۔ المیہ یہ ہوا کہ اس کے ماموں کا 12-13 سالہ بیٹا قریبی ندی میں مچھلیاں پکڑنے گیا اور ڈوب کر مر گیا۔ اب میاں صحن میں پڑی تھی، سارا گاؤں اظہار غم کے لیے جمع ہو گیا تھا، بلکہ قرب و جوار کے رشتہ دار بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ لیکن یہ لڑکا اس انتہائی سوگوار فضا سے مکمل بے نیاز مسلسل بآواز بلند چیختا چلا جا رہا تھا کہ میں یہاں ہرگز نہیں ٹھہروں گا اور اب بھی واپس جاؤں گا۔ سارے رشتہ دار اسے منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ماں نے اس کی منتیں کیں، اپنا دوپٹہ اس کے قدموں پر رکھ دیا۔ ماموں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے کہ مجھے معاف کر دو، میں آج کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کر دوں گا، شہر سے مچھردانی لے آؤں گا اور مچھر والا تیل بھی خرید لوں گا، بس تھوڑا صبر کرو، حوصلے سے کام لو۔ میری بہن کئی سالوں کے بعد آئی ہے، اسے چند روز میرے پاس رہ لینے دو، اور اب تو ہمارے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اس کا ہی کچھ لحاظ کرو، آج ہی واپسی کی ضد نہ کرو۔ لیکن اس لڑکے نے کسی کی منت سماجت اور آہوازاری کی پرواہ نہ کی۔ ماں کا دوپٹہ اٹھا کر دور پھینک دیا اور ماموں کے اشیاء کا لوٹ ہاتھوں کو جھٹک دیا، اور ایک ہی ہٹ پر قائم رہا کہ میں یہاں ہرگز نہیں رکوں گا اور آج ہی واپس جاؤں گا اور ہر قیمت پر جاؤں گا۔ چنانچہ زچ ہو کر ماموں نے کمال اصرار سے کام لیا، بیٹے کا جنازہ مؤخر کیا اور بہن اور بھانجے کو ساتھ لے کر خود علی گڑھ گیا اور دونوں کو ٹرین پر بٹھا دیا۔ یہ دلی آ گئے اور شام کی فلائٹ سے واپس اسلام آباد پہنچ گئے۔
راؤ یعقوب نے بتایا کہ اس صورتحال نے مجھے غم اور غصے کی شدید ترین کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ مجھ پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور بیٹے سے کیا سلوک کروں۔ وہ جوان، ضدی اور بے حد کھڑ مزاج تھا۔ سختی کرتا تو پتہ نہیں کیا کر گزرتا۔ زجر و توبیخ کا وہاں کوئی فائدہ نہ تھا۔ چنانچہ بے بسی کے عالم میں بے اختیار رو پڑا اور دیر تک روتا رہا۔ راؤ صاحب نے بتایا اس واقعے کو 2 سال گزر گئے۔ میرے اس بیٹے نے یونیورسٹی سے MBA مکمل کر لیا اور ایک بین الاقوامی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم ہو کر اس کے لاہور کا آفس کا مینیجر بن گیا۔ یہ ملازمت حاصل ہوئے بمشکل 1 سال گزرا تھا کہ اس کمپنی نے دلی میں ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد کرانے کا پروگرام بنایا اور اپنے لاہور آفس کو پابند کیا کہ وہ بھی اپنا ایک مندوب سیمینار میں شرکت کے لیے بھجوائے۔ چنانچہ راؤ یوسف اس میں شمولیت کے لیے تیار ہو گیا۔ راؤ صاحب نے بتایا کہ جب میرے بیٹے نے مجھے فون پر اطلاع دی کہ ہماری کمپنی کا دلی میں سیمینار ہے اور میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں تو میں نے اسے لعن طعن کی کہ اب تم کس منہ سے ہندوستان جاؤ گے، پہلے تم نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگا کہ میں نے وہاں ماموں کے گاؤں تھوڑی جانا ہے، خدا کی پناہ کہ میں دوبارہ وہاں کبھی جاؤں، میں دلی جاؤں گا، وہاں ہوٹل میں رہوں گا، سیمینار اٹینڈ کروں گا، دلی اور آگرہ کی سیر کروں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو احتیاط کرنا، فراڈ بہت ہو رہے ہیں، کسی پرائیویٹ منی چینجر سے کرنسی تبدیل نہ کرانا، کسی بینک یا رجسٹر منی چینجر ہی سے رقم تبدیل کرانا۔ مگر بدقسمتی سے اس نے میرے مشورے اور نصیحت کی پرواہ نہ کی۔ وہ لاہور سے سمجھوتا ایکسپریس پر سوار ہوا تو ٹرین میں ایک منی چینجر آ گیا۔ اس نے جھانسا دیا کہ میں عام بینکوں کے مقابلے میں زیادہ ہندوستانی کرنسی دوں گا۔ چنانچہ میرے بیٹے نے اسے 1000 کا پاکستانی نوٹ دے کر ہندوستان کے 100 کے نوٹ حاصل کر لی۔ واگا سے آگے ہندوستان کی سرحد شروع ہوئی۔ راؤ یوسف بارڈر کراس کر کے اٹاری پہنچا اور ریلوے بکنگ آفس پر دلی کا ٹکٹ لینے کے لیے 100 روپے کا نوٹ متعلقہ کلرک کو دیا تو اس نے ٹکٹ کے بجائے نوٹ کو جعلی قرار دے دیا اور فوراً ہی پولیس بلا لی۔ راؤ یوسف کو گرفتار کر لیا گیا اور ہتھکڑی لگا کر حوالات پہنچا دیا گیا۔ راؤ یعقوب صاحب نے بتایا دوسرے روز مجھے امرتسر سے فون آیا۔ میں سردار بھگت سنگھ وکیل بول رہا ہوں، آپ کا بیٹا راؤ یوسف جعلی کرنسی کے کیس میں گرفتار ہو گیا ہے، وہ حوالات میں آئی ہے اور اس کی ضمانت کروا لیجیے۔ یعقوب صاحب نے بتایا کہ آپ میری پریشانی کا اندازہ نہیں کر سکتے، صدمے سے برا حال ہوا، لیکن ظاہر ہے بیٹے کا معاملہ تھا، بیٹھا تو نہیں جاتا تھا۔ میں اسلام آباد میں تھا اور صحافتی حلقوں میں میرے وسیع مراسم تھے۔ میں نے بھاگ دوڑ کر کے ہندوستان کا ایمرجنسی ویزا حاصل کر لیا، زر مبادلہ میں 1 لاکھ روپے کا انتظام کیا اور دوسرے ہی ہوائی جہاز سے دلی پہنچ گیا۔ وہاں سے پہلے اعظم گڑھ گیا، اپنی بیگم کے بھائی کو ساتھ لیا اور امرتسر پہنچ گیا۔ وہاں بھگت سنگھ وکیل سے ملا، پہلے ہی روز میرے 60,000 روپے خرچ ہو گئے۔ خدا کا شکر ہے بیٹے کی ضمانت ہو گئی اور ضمانت اسی ماموں نے دی جس کے گھر میں راؤ یوسف نے باضد ایک دن بھی ٹھہرنا گوارا نہ کیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا، اگرچہ ملزم کو ضمانت پر رہا کیا جا رہا ہے لیکن جب تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوگا وہ ہندوستان سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس طرح راؤ یوسف کو 11 مہینے تک انتہائی ذلیل و خوار ہو کر اسی ماموں کے اسی گھر میں رہنا پڑا جہاں 3 سال پہلے اس نے سنگ دلی اور صفاقی کی انتہا کر دی تھی۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس گاؤں میں وہ ذہنی اور عملی طور پر کس اذیت و ذلت کی کیفیت میں مبتلا رہا ہوگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان 3 سالوں میں گاؤں نے ترقی کا ایک بھی زینہ طے نہیں کیا تھا۔ اللہ نے حیرت انگیز طور پر اپنی ضبط عدل کا کرشمہ دکھا دیا۔ اللہ حافظ۔